अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया है और प्रिंसिपल सीट पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच को तश्कील दे दिया गया है। और इस 7 रुकनी बेंच की जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब करेंगे और इसकी समाअत बुध को होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीटीआई की, तो उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया है और ये कहा है कि 7 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट बेंच है उसको तश्कील दिया जाए। इसके ऊपर एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकला की जानिब से लिखे गए खत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और जजेस के खत के मामले पर अज़ खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को मामले की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहिया खान अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मदोखिल शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। इन्होंने लिखा कि इस मामले को जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस मामले को अदारा जाती सतह पर बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। इस तनाज़ुर में इंक्वायरी कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए मैं जुडिशल कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म और काबीना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया वो इस पर शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह रहे कि 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए खत में अदालती उमूर में अदारों की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत और जजेस पर दबाव डालने के इल्जामात आयद किए थे। अबू बकर साहब, जस्टिस तसद्दुक जिलानी का इनकार और सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस, इस पेशरफ्त को किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है जी, मच नीडेड थी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट पिछले 3-4 रोज़ में होती रही है पाकिस्तान में। चूँकि सियासी मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में अब इस हद तक जो है वो ज़ेर बहस होते हैं कि अब कोई भी मामला हो, कोई भी मुकदमा हो, कोई भी बेंच हो, कोई भी फैसला हो, वो बड़ी बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड माहौल में वो ज़ेर बहस आता है हमारे मुल्क में। मेरा ख्याल है कि जजेस ने जो सवालात उठाए थे उस पर तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी साहिब राय दी है कि चूँकि ये अदालती दायरा कार बनता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और उसके सरबराह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये ख़त लिखा गया है, सवालात उनसे मुताल्लिक हैं और ये जजों के कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक हैं, तो ये अदालती दायरा इख्तियार बनता है और वहीं ये डिस्कस होने चाहिए। ये बड़ी मुनासिब बात है, चूँकि जिस तरह के आजकल हमारे यहाँ बेंचेस बन रहे हैं और फिर जिस तरह से धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि पूरी कौम लाइव नशरियात उसकी देख रही होती है, तो इस तरह का कोई मुकदमा जिसमें इस तरह के संगीन और अजीब व गरीब किस्म के सियासी मामलात में मुदाखलत के और जो अदालतों में फैसले आ रहे हैं उनकी जो अदालती इंजीनियरिंग की एक नई टर्म आई है, उसमें जो मातहत लोग हैं या एग्जीक्यूटिव का जो रोल है ये तो एक मोर जो है वो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा करता है। ये तो बड़ी मोर और रोबस्ट किस्म की ओपननेस की बात करता है ना, बजाय इसकी कि हम 6 हाजिर सर्विस जो बाइख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके खत के मामले को उठाकर हम एक रिटायर्ड जज को सौंप दें और इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बनना है उसमें हम कर दें, तो ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। चूँकि कल को जिस ट्रांसपेरेंसी की, जिस ओपननेस की और जिस तरह से बेंचेस की तश्कील के ऊपर जो ख़त लिखते थे मौजूदा चीफ जस्टिस जब वो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, हमें तो वो वक्त याद है, ये उन्होंने हमें बताया था कि बड़ी ओपननेस होनी चाहिए, हम ख्याल जजेस नहीं होने चाहिए, लार्जर बेंच बनने चाहिए या फुल कोर्ट बनने चाहिए और इंसाफ होता हुआ भी दिखाई दे और ऐसा होना भी चाहिए। अब जबकि उनका अपना दौर है, वो खुद फैसले कर रहे हैं, तो इस एक केस में हमें लगा कि जिस तरह से उन्होंने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश की, जिस तरह वो एग्जीक्यूटिव से मिले और फिर चूँकि ये जो मेरी इतलात ये हैं कि ये जो फुल कोर्ट था उसमें ऐसा कोई मामला, ये जो इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बनना था रिटायर्ड जज की क़यादत में, ऐसा कुछ था नहीं। ऐसी भी बातें आज सामने आ रही हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने ये भी कहने की कोशिश की है, ज़राए से खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि जी वो मेरे साथ मिनट्स जो हैं जो 2 दफ़ा फुल कोर्ट बैठा है वो शेयर किए जाएं, आया कि ऐसा किसी कमीशन के बनने के ऊपर कोई इत्तेफाक राय था या नहीं था। बहरहाल जितनी भी खराबी हुई उसके बाद ये जो फैसला है मैं इसे वेलकम करता हूँ, लेकिन इसके बाद अब भी वही सवालात हैं कि जो जज 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहब भी
اور جو سینئر ترین جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے تو بہرحال اپنا مائنڈ اس حوالے سے ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے تو یہ جو جوڈیشری کا معاملہ ہے یہ تو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیا تھا. تو اب ان کی پوزیشن تو واضح ہے، اب وہ خود بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ کل کو جس معاملے میں وہ خود علم بردار رہے اس کے کہ بڑی اوپننس ہونی چاہیے، ہم خیال ججز نہیں ہونے چاہیے، یا وہ ججز جن کا مائنڈ ایکسپوز ہو وہ اس کا حصہ نہیں ہونے چاہیے، تو اب بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن یہ اس سے بہرحال کم درجے کی خرابی ہے. میں بہرحال اب اس میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں، یہ مطالبہ بھی ہے کہ اس میں اوپننس جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی لائیو نشریات بھی ہونی چاہیے، ہمیں نظر بھی آنا چاہیے، چونکہ یہ بہت حساس ترین کیس ہے. ملک آلریڈی جو ہے وہ پولرائزڈ ہے پاکستان کی پولیٹکس، اور پچھلے 1.5-2 سال میں جو معاملات بانی چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی ان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوتے رہے، ان کی ضمانتوں کے معاملے ہیں یا ان کی سزاؤں کی معطلی کے معاملات ہیں. آج بھی ایک معاملے میں جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو فیصلے ہوتے رہے ماتحت عدالتوں میں، جس طرح سے بار بار یہی محترم عدالت جو ہے ڈائریکشن دیتی رہی ہے ٹرائل کورٹ کو، بار بار وہی معاملات جاتے رہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جیلوں میں ٹرائل ہوتا رہا اسی عدالت کی بالکل عین ناک کے نیچے، اور پھر 5 دنوں میں 3 فیصلے بھی آئے. تو یہ تو بہت پولرائزڈ قسم کا معاملہ ہے، یہ بہت اوپننس کا تقاضا کرتا ہے. اچھا نقیس صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ معاملہ جس کو کابینہ میٹنگ میں جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا، اس پر اب سپریم کورٹ کا از خود نوٹس جو ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بات تو ابوبکر صاحب کی ٹھیک ہے، یہ اوپننس کا تقاضا کرتا ہے یہ معاملہ، اور ہونا چاہیے. ججز نے خط لکھا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے اس کا، اور ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے. اگر جج سچے ہیں تو ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے، اس پر بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. یہ بات جو ابوبکر صاحب نے کی کہ جی اوپننس جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جب یہ خط لکھتے تھے تو کیا اس کا رسپانس کیا آتا تھا؟ ابھی کہا گیا نا کہ یہ بھی اپنے دور میں کہتے رہے ہیں جب یہ جج تھے، جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، تو ان کا کیا رسپانس آتا رہا ہے، اس پہ اس وقت کی حکومت نے کیا کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، اس وقت کیوں کیسز بنائے تھے، اس وقت کیوں دباؤ میں لائے تھے. آج بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ہمیں وہ جو ہم خیال ججز کی یہ مثال دے رہے ہیں نا جی، ان کا ایک ذہن سامنے آ گیا ان کا. تو کیا ہم یہ کہیں کہ جن ججز نے یہ خط لکھا ہے ان کا بھی ایک ذہن سامنے آیا ہے، ان کو ہم خیال ججز کہا جائے، ان معزز جج صاحبان کو؟ تو لہٰذا یہ الزام لگانے بڑے آسان ہوتے ہیں. میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ ابوبکر صاحب آج موجودہ ڈیٹ میں سے بھی جو کچھ پوائنٹس نکالتے ہیں ان میں پچھلی ڈیٹس والے کچھ پوائنٹس مس کر جاتے ہیں. لہٰذا بات کو سمجھنے کے لیے، اصول کی بات ہے سر، بات کو سمجھنے کے لیے اگر نہیں آج بھی دونوں، دیکھیے میں آپ کو آنے والے کل بھی نہیں، اتنا نہیں کہنا ابوبکر صاحب، پوری بات کرنی ہے نا. یہ نہیں کہ وہ ہمارے لڑائی ہوتی ہے نا جی محلے میں، تو ایک صاحب ہیں ان کا بچہ بھی بڑا لڑتا ہے تو وہ ایک تھپڑ دوسرے بچے کو لگاتے ہیں پوری طاقت سے جو لڑ رہا ہوتا ہے ان کے، اور پھر اپنے بچے کو ہلکا سا لگا کے چل تم ہی اندر چل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا. تھپڑ لگانا ہے تو دونوں کو پورا لگانا ہے. معاملہ جو بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا اس کو پوری گہرائی اور ڈیٹیل اور ایمانداری کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ ایسا اس دور میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط تھا، اور اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا جتنا آج کے ٹائم دے رہے ہیں آپ. یا پھر مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس دور میں کیا کہا تھا، وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور یقیناً آپ نے اس دور میں بھی حق کا علم بلند کیا ہوگا. بالکل صحیح. دوسرا سویرا میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ججز کو ہراسمنٹ کرنے والا معاملہ ہے نا، ان کو ہراساں کرنے والا، یہ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ایجنسیاں کم اور سرکاری جو اپنا ہماری ہیں یہ سیاسی جماعتیں یہ زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی کتنی مثالیں لے لیں آپ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے پریشر میں کیوں آتے ہیں؟ ان کے پریشر میں ان کے پاس ورکر ہیں، ان کے پاس ٹرولرز ہیں. یہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ ان کا فیصلہ ہوا ہے 9 مئی والے کیسز کا، راؤ والی گجرانوالہ کی جو انسداد دہشت گرد، اس کیس میں گجرانوالہ کی عدالت انسداد دہشت گردی کی، اس کی جج ہیں، ان کا نام ہے نتاشا ندیم سپرا. ٹھیک ہے، انہوں نے 51 جو ملزم ہیں ان کو سزا سنائی ہے. ان میں سے جو تھے 23 نامزد ملزم تھے، باقی کچھ وہ پھر ان کے بیان پر اور ان کی نشاندہی پر باقیوں کو پکڑا گیا، جن میں ان کے ایک سابق پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں جن کا نام ہے جی
एक साबिक है शबीर मेहर साहब और एक मौजूदा एमपी हैं कलीमुल्लाह साहब, ठीक ये भी है। मुजरिम करार पाए हैं। ओके। अब इस पे ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, इस पे ट्रोलर्स शुरू हो गए हैं कि वो जो हैं नताशा सपरा, उन्होंने गलत फैसला दिया है, देख लेंगे। और इससे पहले भी आपको बताऊं, जजेस को हिरासा करने वाली मिसाल, वो ज़ेबा चौधरी थी जज एक, जिनको बानी पीटीआई ने कहा था मैं तुम्हें देख लूंगा, तो हिरासा तो ये कर रहे हैं, प्रेशराइज तो ये कर रहे हैं जजों माफी को। मांग चुके हैं उस पर, तो सुने ना, उनकी अदालत में जा मुखी साहब, सर सुन इतना लेना, कह देने से आप प्रेशर में आ जाते हैं? मैं नहीं, इतना कहने से जब क्योंकि आप, हमने आपको याद होगा डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पर जजेस जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त मैं नहीं आपको कर बताता हूँ ना पॉइंट्स ऐसे, जब आप उनके, आपने जब एक बयान बतौर पार्टी सरबराह दे दिया, इसका मतलब है आपने पार्टी को अपनी एक लाइन दे दी, उसके बाद आपके ट्रोलर बाकी शुरू हो सब उधर ही जाएंगे, लग वो जाएंगे। गालियां देंगे, वो धमकियां देंगे, और जो मुतलका जज है उसके भी बच्चे हैं, बीवी बच्चे, खानदान पूरा होता है नहीं, ना, नोखे वो साहब, जहां जहां बात जाती है वो परेशान हो जाते हैं। हमें आप, हम बैठे हुए हैं, मुझे बताएं, हमें कोई ऐसे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे धमकियां देना शुरू कर दे तो हम नहीं परेशान होंगे? नहीं, ये जो लिहाजा- प्रैक्टिस है, क्या ये एक खास सियासी जमात करती है सर? नहीं, सुने ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, अब आप देखें अब कैसे आपका शऊर बेदार हुआ इस सवाल पे। माशाल्लाह आपने कहा क्या ये एक सियासी, आज की बात कर लूं ना कि पिछली करनी है? नहीं, आज की करें। तो आज ही की कर रहा हूं ना। हाँ। आज की बात में तो एक ही सियासी जमात है ना जो प्रेशराइज कर रही है। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैं बताता अच्छा, हूँ आपको। दूसरा फिर आप ये देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक क्या हो रहा है? सुने ना, जब ट्रोलिंग नहीं? साकिब निसार साहब थे, जिन्होंने सुओ मोटो से लेकर हर चीज के इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे, जो रोनते चले जा रहे थे हर मुखालिफ को, उन पे अदलिया की आजादी याद नहीं आई, काजी फायज ईसा पे अदलिया की आजादी याद नहीं आई, जस्टिस अजीज शौकत अजीज पे, शौकत सिद्दीकी पे याद नहीं आई अदलिया की आजादी। आज अचानक उठ के देखें, इन्हीं के बल्कि पीटीआई के जो हैं हामिद खान साहब, उन्होंने भी बयान जारी किया जी कि ये सियासी जमातें इससे दूर रहें, ये वकील जाने और जज जाने, सियासी जमातें क्यों कूद कूद के इसमें आ रही हैं। दुरुस्त बात है। ठीक है ना, इसमें ये उनका मामला, वो जाने और इस मामले को हल होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जजेस को हिरासा नहीं करना चाहिए, और उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर है तो उसका नाम सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही, यही बात जो नुखैस साहब कर रहे हैं ना अबू बकर साहब। तो फिर हुकूमत ने जजेस की जो शिकायत वाला ये जो खत था उसको झूठ का पलंदा क्यों करार दिया? नहीं, देखे ना, ये तो बड़ी ज्यादती की है ना वफाकी काबीना ने, जिसने टीओआरस इसके बनाने थे उसने टीओआरस भी बनाए और साथ इनको मुनाफी भी करार दे दिया, बिल्कुल, फिर इनको नामुनासिब भी करार दे दिया, तो उसने भी अपना माइंड एक्सपोज कर दिया। तो इस तरह तो ये मामलात अब इस तरह लपेट देने से तो चलने नहीं है। बाकी ये जो बात है ट्रोलिंग की, ट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी सियासी जमात को नहीं करनी चाहिए। वकला जाने, आपका मुकदमा जाने और जजेस जाने, तो सियासी जमातें अगर एक एक कदम पीछे हटेंगी इंसाफ के ऐवानों से, तो मेरा ख्याल है मामलात को सुलझने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप जितना पॉलिटिक्स और जितने पॉलिटिकल केसेस अदालतों में आते हैं, आप जितना ज्यादा उनको एंटरटेन करते हैं, उतनी ज्यादा हेल्म ऑफ अफेयर में आप जाते हैं, उतनी ज्यादा पोलराइज्ड होती है पॉलिटिक्स। तो ये तो एक फितरी देखे ना, पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके खिलाफ जो एक तूफान बदतमीजी है, उसके ऊपर क्या किया जाए? सीनियर कानूनदान है शुएब शाहीन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करना चाहेंगे। शुएब शाहीन साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सर, ये बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा अहम मामला कई दिनों से ज़ेर बहस है, फरमाइएगा जो मौजूदा इसके ऊपर अपडेट्स हैं, जो पेशरफ्त है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर असकुद नोटिस और तसद्दुक, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब का जो इसके ऊपर स्टेप है, इसको ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? तसद्दुक जिलानी साहब बड़े एक ऑनरेबल जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने माजरत कर ली है, बहुत अच्छी बात है, मगर उनके अपने बेटे ने उसको मानने से इनकार कर दिया। वो जो 300 अफराद का खत है वकला का, जी बिल्कुल, उसमें उसके सगे बेटे का नाम शामिल है। उन्होंने भी ये लिख के कहा है कि हम इसके मिशन को तस्लीम नहीं करते। और फिर जिस एग्जेक्टिव ने और कैबिनेट ने ये कहा कि हम ये बना रहे हैं कमीशन, उनके अपने मिनट्स में लिखा हुआ है कि जनाब वो तो इल्जामात जो जजेस के हैं वो इनएप्रोप्रिएट हैं। हाँ जी, अगर इल्जामात बेबुनियाद हैं तो भाई फिर आप कमीशन किसके लिए बना रहे हो? बिल्कुल सही, किसके लिए बना रहे हो? तो यहाँ से इनकी बदनीयती ज़ाहिर होती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सिटिंग जजेस की सिर्फ मामला नहीं है, ये जजेस की सिक्योरिटी का भी मामला नहीं है, ये सिर्फ आजाद अदलिया का मामला भी नहीं है जी, ये लोगों के 25 करोड़ अवाम के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत का सवाल है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने लोगों के हुकूक को नाफिज करना होता है, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत और कसम उठाई हुई है। तो जिनके अपने हुकूक महफूज नहीं होंगे
تو 25 کروڑ عوام کس طرف جائیں گے, کس کی طرف دیکھیں گے؟ صحیح. تو میرا خیال ہے آزاد عدلیہ اور نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کے بغیر نہ کوئی ملک نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ آپ ایک سٹنگ جج کے ایک رشتہ دار کو برادر نسبتی کو اٹھا کے کرنٹ لگاتے ہیں, الیکٹرک شاکس لگاتے ہیں, ان سے ویڈیو بنواتے ہیں. سٹنگ ججز کے بیڈ رومز میں آپ کیمرے اور ڈرائنگ روم میں کیمرے لگاتے ہیں. ججز کے گھروں میں بم کرتے ہیں, کریکر پھینکتے ہیں. جی. اور سٹنگ ججز کو ISI کے دفاتر میں بلاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ آرڈر لے کر آؤ اور یہ لکھ کے لائیں اور یہ نہ لکھ کے لائیں. اگر اس طرح کا نظام انصاف ہوگا تو مجھے بتائیں, نظام انصاف تو اعتماد پہ چلتا ہے, تو قوم کس پہ اوپر ٹرسٹ کرے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوال تھا. شعیب شاہین صاحب, یہ آپ نے دیر آیت درست آیت وہ اب ایک لارجر بینچ بنا دیا. شعیب صاحب یہ بتائیے, ایک سوال کا جواب دیجیے گا, سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں کودنا چاہیے؟ جی سر, کیا بتایا؟ سیاسی جماعتیں ان کو اس معاملے میں کودنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کو کودنے کا سوال نہیں ہے, یہ سیاست سے بالا تر کام ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے, ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. بات سیاست کی نہیں ہے. جو سیاسی کیسز میں عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے, ان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے جو ہمارے ملک کی ایجنسیز اس حد تک جا سکتی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے فیصلوں میں. پیرا نمبر 6 دیکھیں کہ وہ کیسز جس میں پولیٹیکل اس کا کانسیکوینس ہے, اس میں پریشر ہے. بالکل صحیح. پہلے پیرا میں لکھا ہوا ہے عمران خان کے کیس میں 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا, ایک جج نے ایک اور دیا, اس سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, اس پہ پریشر ڈالنے شروع کر دیے. تو یہ تو عمران خان کی ایکوٹل کی ہے اس آرڈر کے ذریعے, اور عمران خان کو سزا دلانے کے لیے ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کس حد تک جا رہی ہیں, یہ بہت سوالیہ نشان پیدا ہو گیا. سر یہ بتائیے گا شعیب صاحب, بات یہ ہے, شعیب صاحب, ایک بات جی 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 پلیز. جی پلیز. تمام پولیٹیکل پارٹیز ہماری بیک میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی. وجہ کیا تھی کہ وہ ملک میں ایک کائنڈ آف ماشاء اللہ تھا, بلکہ ایکچولی ماشاء اللہ تھا, اور اس کو لوگوں کے بنیادی حقوق معطل تھے, ججز آزاد نہیں تھے, اور ججز کو پابند سلاسل کیا ہوا تھا, کسی کو ہٹایا ہوا تھا. ہم نے عدلیہ آزادی کی تحریک چلائی تھی اور پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی, اور بعد میں پولیٹیکل پارٹیز آئی تھی. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیٹکس سے بالا تر ہے. ابھی میں لاہور سے آ رہا ہوں, ہمارا لائرز کنونشن تھا. جی جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں, پوری 25 کروڑ عوام, لیگل فرٹرنٹی, ہر کسی کے لیے انصاف کا معیار انڈیپینڈنٹ عدلیہ کے ذریعے ہونا چاہیے. بالکل اس کے لیے کسی عدلیہ کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ آزادانہ فیصلے کرے, اور اس کا فائدہ, نفع, نقصان جو کچھ بھی ہے وہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ عدالت کے پاس جائے اور اپنے مقدمات اور قضیے کا تصفیہ کرائے. لہذا اس میں یہ کہنا کہ فلاں پارٹی کا رول ہے یا فلاں کا نہیں ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کس پارٹی کو کرش کرنے, کس پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے, اور کس پارٹی کو کے لیڈر کو, عمران خان کو سزا دلانے کے لیے یہ سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں. مگر ہمارا سوال یہ نہیں ہے, صرف پوری وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, کورٹ فل کورٹ بیٹھے, 15 کے 15 جج صاحبان بیٹھ کے ان الزامات کی تحقیق کر کے, اور جس کے خلاف بھی آبزرویشن آتی ہے وہ دے, اور قانون کا ٹھیک ہے. تو سر شعیب شاہین صاحب, شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جب معاملہ ہوا تھا, یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس وقت ہم نے یہ نہیں سنا کہ عدلیہ پریشر میں ہے, یا شوکت ان کا ثاقب نثار صاحب کے دور میں, کیا آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھی کسی خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں ہوا تھا؟ دیکھیں, نواز شریف کے فیصلے کا جہاں تک ہے, میں کہہ سکتا ہوں کس کا خفیہ ہاتھ تھا یا نہیں تھا, یہ ضرور تھا. جی, اس میں تحقیقات شامل ہونی چاہیے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. آج جو بینچ بیٹھا ہے, ابھی اسی بینچ نے فیصلہ دیا ہے نا
اور شوکت صدیقی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے الزامات کی تحقیقات کرائیں. ان تحقیقات جو آج ہو رہی ہیں 6 معزز جج صاحبان کے لیٹر کے ذریعے, جی جی ان الزامات کی بھی تحقیقات کرائیں جو شوکت صدیقی نے کہا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت سٹنگ لوگ بیٹھے تھے یا آج بیٹھے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا نظام انصاف یا گورننس یا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو اس میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں جو کہ ججز کے لوگوں کو اٹھانا اغوا کرنا تک شروع ہو گئے ہیں, اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. ہاں جی. پھر کیا انصاف کا نظام ہے؟ پھر اس کو بند کر دینا چاہیے. اچھا شعیب صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو موجودہ اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں ان میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو بڑی اوپننیس اور بڑی ٹرانسپیرنسی کا تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ جو سو موٹو آج لے لیا گیا ہے, لارجر بینچ ہے, تو حکومت اس پر اس کی صفوں میں بڑی خاموشی اور مایوسی بلکہ میں کہوں گا, تو یہ تو کوئی مناسب جیسچر نہیں ہے سر حکومت وقت کا. دیکھیں حکومت ہے ہی نہیں, یہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. آج سے بہتر کون جانتا ہے. اب یہ میں اسلام آباد سے میں الیکشن جیت کے بیٹھا ہوں, 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں اسی حلقے سے جہاں آپ کا آفس ہے, اور جس جگہ سے بھی آپ گزریں گے آپ کو سارے ریکارڈ ملیں گے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. جی جو 1,05,000 ووٹ لے رہا ہے اس کو ہرا دیا. جس نے آدھے سے بھی کم ووٹ کی, آدھے بھی نہیں لے سکا, اس کو اٹھا کر کے جتا دیا. اسی طرح پورے اسلام آباد, آپ لاہور دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, راولپنڈی ڈویژن دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے, یہ پپٹس ہیں, یہ انڈیپینڈنٹلی جیتے ہوئے پبلک کے نمائندے نہیں ہیں. جو پبلک کا نمائندہ ہوگا سب سے پہلا اس کا مطالبہ ہوگا کہ نظام انصاف کسی کے تابع نہیں ہونا چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. جب نظام انصاف انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا پھر کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بھی اپنے تابع لا کر کے اپنی من پسند اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرا سکے. یہ ہے اصل مسئلہ, اور ان کو تکلیف بھی یہی ہے کیونکہ یہ ان کٹ پتلیوں, یہ ان کے کٹ پتلی ہیں جو ان کو ہمارے اوپر ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر چکے ہیں, اور ان کے خلاف چونکہ کارروائی ہو رہی ہے اس لیے وہ پریشان بیٹھے. اگر ان کی نیت صاف ہے, اگر وہ درست طور پر وہ سمجھتے ہیں, ان کی بدنیتی نہیں ہے, تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے. اور انہوں نے, آپ نے دیکھا منٹس میں کیا لکھ دیا, ایک طرف کمیشن بنا رہے ہیں, اوپر سے لکھ دیا کہ جناب آپ کے الزامات بے بنیاد ہیں. بھائی ان اپروپریٹ اگر الیگیشنز ہیں تو آپ کمیشن کاہے کا بنا رہے ہیں؟ تو کمیشن تو ڈگ آؤٹ کرے گا نا, تو وہ تو چیک کرے گا. اور پھر اگر ایسا تھا تو وہ تو ججز بیچارے پچھلے 1 سال سے ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. جی 2 دفعہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے, پچھلے سال وہ قاضی فائزہ صاحب کو ملے, وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ملے. وہ تو ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں اور وہ خط لکھ چکے ہیں, وہ پوری تفصیلات بیان کر چکے ہیں. چلیں آپ تحقیقات کرا لیں, اس کے بعد کوئی بات کریں. بالکل تو صحیح. ان کی تو بدنیتی پہلے دن سے واضح اور ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا. شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. نخی صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف سے کہنا چاہوں گی کہ اگر حکومت جو ہے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے تو پھر کمیشن کس چیز کا؟ سمیرا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے, وہ لمبی چوڑی چونکہ گفتگو ہو گئی. جی جی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں, ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو ججز ہیں یہ کوئی عام ججز نہیں تھے, ہاں جی بلکہ ہیں بالکل معزز جج صاحبان, سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق اس قسم کے لیول کے ججز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے سامنے اگر کوئی ان کو پریشرائز کرے تو ان کے پاس بڑا شاندار ہتھیار ہے, یہ اس پہ کنٹیمپٹ لگائیں, وہیں پہ گرفتار کروا دیں. بالکل صحیح. آپ کو پتہ ہے جج جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی عدالت لگا سکتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اگر جج ایک ریلوے اسٹیشن پہ جا رہا ہو اور وہاں پہ اس کو ضرورت پیش آئے کہ یہاں پہ, اور وہ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں عدالت لگا سکتا ہے, میدان میں عدالت لگا سکتا ہے. اتنے اختیارات ہوتے ہیں ایک جج کے. اور ججز کو جو مراد دی جاتی ہیں, یہ جو ہٹو بچوں کی صدائیں ہمیں سنائی دیتی ہیں, یہ جو ہوٹر لگے ہوئے گاڑیاں, یہ جو ٹریفک رک جاتی ہے, اتنا سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اب پریشر برداشت کرنا ہے, آپ نے لڑنا ہے حق کے لیے, سچ کے لیے, انصاف کے لیے لڑنا ہے آپ نے. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ جب پریشر آئے تو میں اب کیا کہوں, چلے میں مثال بدل لیتا ہوں اپنی, کہ میں اگر کسی جگہ بیٹھا ہوں اور مجھ پہ پریشر آئے, میں روتا ہوا کہیں پہنچ جاؤں کہ جی یہ دیکھیں نا میں مار کٹن لگے جو میں نے دھمکیاں دے پہ نے, میرے پاس اختیار ہے. ایک پولیس افسر کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو کہ مجھے بدماش دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ہاں جی. وہ جا سکتا ہے آئی جی کے پاس
یعنی ایک علاقے کا ایس ایس پی ہو اور وہ اپنے آئی جی کے پاس جائے کہ مجھے نا سر کچھ کریں یہ بدماش مجھے علاقے کے دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ آئی جی نے کہنا تو گادے واسطے بیٹھے ہیں ابھی چنگا تو ایس ایس پی ہیں. تو گزارش ہے کہ طاقت کے محور جو ہیں اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کا حال, ٹھیک ہے, مثال بنائیں اس کی, ایک فیصلہ لکھیں اس میں لکھ دیں کہ یہ فلاں صاحب ہے ان کا یہ نام ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور وقتہ پڑ جائے, بالکل جو دھمکی دینے والے آئیں گے ان کو وقتہ پڑ جائے گا, آرڈر میں لکھا جائے بالکل تو یہ ہمت کرے نا, یہ کس نے کرنی ہے ہمت, بجائے اس کے یہ ہمت کرنے کے معاملے کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کا جو جہاں تک آپ کی بات ہے نا, میں نے آپ کو بتایا اس معاملے میں گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے اور یہ ہوتا رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا انکوائری کمیشن کا, یہ پچھلی گورنمنٹ میں جائیں پھر کہیں گے پیچھے میں چلا گیا ہوں, کتنے کمیشن بنے ہیں. بات یہ ہے کہ انکوائری کمیشن بنا اور وہ ایک ایسے چیف جسٹس, سابقہ چیف جسٹس کی قیادت میں بنا جس کا انہیں سربراہ مقرر کیا گیا. اس چیف جسٹس کو خود پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن میں نگران وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کر چکی ہے, یعنی 2 نام دیے تھے نا تصدق جیلانی صاحب کا, لہٰذا ان کی کریڈیبلٹی پہ تو کوئی سوال ہی کوئی نہیں, اور وہ ریٹائرڈ جج ہیں, وہ اپ رائٹ قسم کے جج ہیں. اختیار کی بات تھی, ان کی ساکھ پہ کسی نے سوال نہیں کیا. نہیں, کس پہ ابو بکر صاحب, ان کے اختیار کی بات. ہاں وہ ریٹائرڈ جج ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, اور ان کی ساکھ تو کسی نے ڈسکس اور انہوں نے جو جواب دیا نا بکر صاحب, تو ان کے جواب میں واضح ہے کہ کتنی شاندار ساکھ حامل. نہیں, اسی لیے میں نے کہا نا, تو اس جواب میں ابھی تک میرے پاس وہ جواب نہیں آیا جو آپ نے یہاں بیان کر دیا. میرا خیال ہے آپ نے مبینہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل یا آپ سپریم کورٹ میں کریں, آپ کی عدالتی دائرہ اختیار میں. آپ نے سنا جو میں نے کہا ہے, ساتھ انہوں نے جو میں نے کہا ہے وہ نہیں آپ بتا رہے, جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بتائیں نا. جی بتائیں. یہ کہاں پہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ نے وہ مجھے منٹس دکھائیں؟ یہ خبر ہے سر, آج خبر ہے نا, ذرائع سے چل رہی ہے, اس ذرائع سے ہے نا, پھر وہ میں بھی اس پہ قائم ہوں. نہیں اچھا, یہ بڑی کمال بات ہے. ایک منٹ سمیرا, یہ ہمارے فل کورٹ میں یہ ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ خود ٹیک اپ کرے. ابو بکر صاحب آن اے لائٹر نوٹ, ہمارے پرنٹ میڈیا میں ایک اخبار تھا, بڑا اخبار, میں اس میں جاب کرتا تھا, تو ہمارے ایک رپورٹر تھے اس دور میں, آج کل بھی ہوتا ہے نا, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. انہوں نے کہا فلاں صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. اب تھوڑا ہم نے لگا دی خبر لگائی تو اگلے دن پتا چلا جی کہ وہ تو زندہ ہے, وہ خود ہی آ گئے دفتر میں. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہوں کہ میں تو زندہ ہوں, تو ہمارا رپورٹر کہہ رہا تھا میں تو اپنی خبر پہ قائم ہوں. خبر کا بنیادی ذریعہ تو صحافیوں کے پاس یہی اور اس طرح کے ذرائع ہوتے ہیں نا. لیکن آپ اس طرح سے کسی بات میں اور اس طرح سے ہنسی میں تو ان باتوں کو نہیں اڑا سکتے. اگر آپ کے ذرائع اور باوثوق ذرائع نہ ہوں تو پھر شاید آدھی صحافت پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں باوثوق, یہ بڑی تھن لائن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باوثوق ذرائع یہ دیکھیں ایک تھن لائن ہے, آپ سب کو ایک بلینکٹ نہیں کر سکتے. ہاں میں بتا رہا ہوں, نمبر ایک لائن میں ایک لائن, اب ایک لائن سمجھے, یہ کہہ کے نا کہ یہ بڑا, اس سے آپ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. اس تھن لائن کو جس کا دل چاہتا ہے وہ کراس کر جاتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں اس کے لیے قانون کی حکمرانی انشور کریں نا, ڈیفیمیشن کے لا کو ایکٹیو کریں, میں نے تو نہیں, پھر کوئی اوور سٹیپنگ نہیں کرے گا. یہ تو میں نے تو نہیں نہ کرنی, ہم سب نے اس پہ ڈیبیٹ تو کرنی ہے نا, تاکہ اس سے ڈسکورس جنریٹ ہو. سنیں نا, وہ بات کریں نا جو ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پہ آپ ذرائع کا حوالہ دے کے چلا سکتے ہیں. اس طرح کے سینسٹیو معاملات جن میں میری اور آپ کی ڈیبیٹ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, وہاں آپ ایک لفظ کہہ کے تو میں تو خاموش ہو جاؤں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں اگر کہوں ذرائع کی خبر نہیں ہے تو پھر اچھا اس میں نا نوخیل صاحب دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ججز جو ہیں ان کا کیریکٹر اور ان میں جرات اور اخلاقی ان کے جو پیمانے جو ہیں یا ان کا جو حلف کی پاسداری ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے, وہ بائنڈنگ ہے. اگر وہ ہے تو پھر وہ معزز اور محترم جج صاحب ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ ان سب کو بھی کوئی حرف انکار کی جرت ملنی چاہیے. جو سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہم سب کی بھلائی, اس نظام کی خیر ہی اسی میں ہے جو چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ریزسٹنس ہونی چاہیے, کہیں نہ کہیں تو کوئی انصاف اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے, نمبر 1. لیکن انہی جج صاحبان کے سامنے ایک ایسا تجربہ ہے جو 2018 میں ایک جج صاحب نے پرسنل کیپیسٹی میں لیا ہے, انفرادی حیثیت میں لیا ہے. تو وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت کے نظام نے, اس وقت کی سپریم کورٹ نے, اور اس وقت کی اوورال جو ایک آپ کہنے کے جو ایک جوڈیشری کی ایلیٹ ہے, انہوں نے جس طرح ان کے معاملے کو مس ہینڈل کیا اور سارا بوجھ ان کے اوپر لاد دیا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اوپر نہیں, تو آپ کو خدا یاد آ رہا ہے نا. تو اب یہ جو ایک منٹ, اب یہ جو جج صاحبان ہیں, نہیں میری بات سن لینا, اب بات سن لینا. اب یہ جو 5-6 ججز ہیں ان کو کوہرنٹ انداز میں اور مؤثر انداز میں مل کر یہ بات اس لیے کرنی پڑی ہے کہ ان کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا
ایک مثال موجود ہے جو سسٹم نے ان کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ تو ڈائریکشن مانگ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے, چیف جسٹس صاحب سے, کہ ہمیں بتائیں کہ اب ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہو اگر اس طرح کے معاملات آ جائیں. نمبر ایک, میری عرض سن لینا سر. انہوں نے کیا رسپونڈ کیا تھا اس پہ؟ دیکھیں وہ اپنے کنڈکٹ کے خود ذمہ دار ہیں, میں تو نہیں ان کا صفائی کے لیے بیٹھا ہوا یہاں پہ. میں تو ایک اوور آل ان کی حمایت میں نہیں بات کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی اس لیے ان کی بنی ہے جو بظاہر ہمیں ایوالو ہوتی نظر آئی ہے, جس کے مطابق انہوں نے کام کیا. دوسری بات نقیب صاحب کہہ رہے تھے ٹرولنگ والی بات. مجھے بریک لے لیا ابو بکر صاحب. پھر آپ آ جائیں, اس کے بعد ضرور بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, مجھے ناظرین یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تھوڑا سا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ جائیں گے. تک کے لیے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ابو بکر صاحب کمپلیٹ کیجئے گا اپنی بات. اس میں نا دیکھیں یہ جو ٹرولنگ کی بات ہے نا اعلیٰ ترین ججز کی, یا پولیٹیکل معاملات جو چلتے ہیں عدالتوں میں ان پر جو فیصلے آتے ہیں, اب یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی صف میں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے اس میں آپ نے اے این پی کے احمد ولی خان صاحب ہیں, ان کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا تھا, وہ ہم نے گفتگو ویڈیو بھی سنی ہوئی ہے. جی. اور پھر ماضی میں آپ دیکھ لیں نہال ہاشمی صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بھی ہمارے سامنے. حالانکہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا, ورنہ 400 کچھ لوگ تھے جو پیناما میں تھے, لیکن تیز رفتار انصاف ہمارے اس وقت کے نظام کو میاں نواز شریف صاحب کے لیے کرنا تھا. اس سے پہلے جو ججوں کی ٹرولنگ پھر اسی خود اختر رسول صاحب کی قیادت میں پی ایم ایل این نے کی تھی, سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے تھے. یا جو کچھ ڈیجیٹل کے اوپر اب ہمیں تحریک انصاف جو ایک رد عمل دیتی ہے یا ماضی میں دیتی رہی ہے, تو میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرف بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا بھی کوئی چارٹر ہونا چاہیے, جس طرح میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے, میثاق معیشت کا ناعرہ لگتا ہے, تو یہ جو نظام انصاف ہے یہ بھی تو ایک آپ کا ایک اسٹیٹ کا پلر ہے نا. آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کے ایگزیکٹوز ہیں, آپ کے مقنن ہیں. اگر یہ سارے لوگ اپنی اپنی آئینی حدود میں کام کریں گی, کرنا چاہیں گی, تو کم از کم اس کے لیے کنڈیوسو ماحول ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ترتیب دینا ہے, اور اپنی صفوں میں اپنی سیاسی ورکرز کو بھی ایسی ترغیب بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور قیادتیں جو ہیں ان کو رول ماڈل بھی بننا چاہیے. اب ماضی میں جو عمران خان صاحب کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی بہت غیر ذمہ دارانہ تھی, اس کو انہوں نے بھگتا, اس پہ توہین عدالت کا کیس ابھی تک چل رہا ہے, وہ معافی مانگنے بھی جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس سے بھی سیاسی جماعتوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کسی بھی فیصلے سے کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے اسے اختلاف کریں جمہوری پیرامیٹرز کے اندر, اور جو ایک اخلاقیات ہیں ہماری سماجی اس میں رہتے ہوئے, لیکن خود تنقید کرتے ہوئے انصاف آپ نے نہیں قائم کرنا. یہ تمام سیاسی جماعتوں اور ورکروں کو یہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگلا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. توشہ خانہ ریفرنس میں آپ سب کو یاد ہے 31 جنوری کو خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید ہوئی, جس کو آج معطل کر دیا گیا ہے. اور کیا پی ٹی آئی کے لیے اس میں کوئی بڑا ریلیف ہے؟ اس پہ ایک پیکج ملاحظہ کیجئے, دیکھ کے پھر اس کے اوپر تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ستارے گردش سے نکلنا شروع ہو گئے, ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے لگے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی. کیس اپیلوں کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ نیب کی نمائندگی امجد پرویز نے کی. سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ علی ظفر صاحب, اگر آپ اپیلوں پر دلائل دیں گی تو ہم آپ کو نہیں سن سکتے. سائفر کیس میں اپیلوں کو سنا جا رہا ہے, دونوں اپیلوں کو ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا. آپ سزا معطلی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں. نیب پروسیکیوٹر بولے, فیصلے کا جائزہ لیا ہے, یہ سزا معطلی کا کیس بنتا ہے. عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے, اور پھر عدالت نے سزا معطل کر دی. توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی. نقیب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو بانی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ عدالتوں میں ہو رہا سارا کام, اور عدالتوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں یہ سزا ٹھیک ہے تو برقرار رکھنی چاہیے, اگر سمجھتی ہیں غلط ہے تو ختم کر دینی چاہیے, لیکن اس کو سیاسی نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی سزائیں نہیں ہیں. سیاسی سزائیں کچھ اور ہوتی ہیں جو آپ دیکھ چکی ہیں, اور خود بلکہ علیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ پاناما کے اوپر اقامہ کی سزا دینا غلط تھا, وہ خود بھی تنقید کر چکی ہیں. اچھا, پاناما کے اوپر اقامہ کی سزا جب دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاناما کی سزا نہیں بن رہی,
ہاں تو وہ کسی اور چیز کی سزا بن رہی تھی نا، تو انہوں نے وہ کہا کہ ادھر سے ہٹا کے تو اقامہ کی سزا دے دیتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر کیس میں بھی ان کو خیر عارضی ریلیف ملا ہے انہیں. جی جی بالکل. اور اچھی بات ہے اگر عدالتوں میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہیں تو یہ کیس ختم کر دینا چاہیے اور ان کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے. اور اگر یہ لگتا ہے اور لگتا کیا عدالتیں یعنی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیتی ہیں جی جی بالکل کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر انہیں سزا بھگتنی چاہیے. اور یہ سزا ختم ہونے سے ابھی 2 کیسوں کی تو سزا باقی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ایک دن کی سزا ہے تو وہ کافی سالوں کی سزائیں ہیں. تو ابھی تو کیس یہ شروع ہوا ہے, اب اس پہ دلائل ہوں گے, فی الحال عارضی طور پہ معطل ہوئی ہے, آگے کیا ہوگا یہ پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ابو بکر صاحب, سزا معطل ہونا, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی منسوخ ہوئے. پھر حماد اظہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں 51 مقدمات میں ان کی جو راداری ضمانت ہے وہ منظور ہوئی. ریلیف تو مل رہا ہے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو. دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, آج کا دن تو لگ رہا ہے کہ بالکل یہ تحریک انصاف کے جو پوائنٹ آف ویو سے جو ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت وینٹیج پوائنٹ ہے ان کے لیے. میں بھی آج دن میں اس کو مانیٹر کرتا رہا, دیکھتا رہا. شروع میں تو مجھے لگا جیسے کوئی اپریل فول ہے اور اس طرح کی کوئی خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہ تواتر کے ساتھ 4-5 ایسی خبریں نہیں, جو ایک پیٹرن پورے نظام کا چل رہا ہے اس میں یہ بڑا عجیب فیل ہوا. چونکہ یہی جو نہیں سن لینا, دیکھیں یہی پروسیکیوٹرز ہے امجد پرویز صاحب. ہاں جی, جب یہ توشہ خانہ کا فوجداری کیس تھا نا, جو جج دلاور صاحب نے فیصلہ دیا تھا, اس میں یہ 3 دن دلائل دیتے رہے کہ یہ جو 3 سال کی سزا ہے اس کو قطعی طور پر ختم نہیں کرنا چاہیے. آج یہی امجد پرویز صاحب تھے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ جی میرٹ کے اوپر چونکہ سزا نہیں بنتی تو ہمیں انٹرسٹ کوئی نہیں تھا, آپ اس کو بے شک ختم کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ایک یو ٹرن تھا. نہیں کا سزا معطلی کا کیس بنتا ہے. ہاں تو بنتا ہے نا, سزا معطلی کا یو ٹرن لے لیا نا. میری بات سنیں نا ابو بکر صاحب, ان کے جو فرائض منصبی ہیں ایز اے پروسیکیوٹر وہ یہی ہے نا کہ اس سزا کو آپ ہیلڈ رکھوائیں, معطلی کا اس کو قائم رکھوائیں. معطلی کا کیس بنتا ہے یا نہیں, بات سمجھے, سزا معطلی بنتی ہے یا نہیں, یا سزا معطلی کا کیس ختم کر دیں. یہ 2 مختلف انہوں نے کہا جی کوئی نہیں, اس کو آپ سزا کو معطل کر دیں, سزا معطلی کا میرٹ پہ کیس بنتا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی پوزیشن سے وہ لے لیا نا, سزا ختم نہیں کہا انہوں نے کہ سزا معطلی کی میں بات کر رہا ہوں سر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. وہ اپنی پوزیشن سے ایز اے پروسیکیوٹر ان کے ادارے کی جو پوزیشن ہے, جو انہوں نے اس کیس کو ریفرنس میں پہلے جو جج بشیر صاحب کے سامنے جیل ٹرائل میں معطلی میں یہ ہوتا ہے اسے یو ٹرن لے گئے نا. نہیں یو ٹرن یہ بڑی حیران تھا اگر وہ کہتے ہیں سزا ختم کر دیں. یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی, چونکہ یہی جج پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں یہ 3 دن توشہ خانہ فوجداری میں زور لگاتے رہے کہ سزا کو ختم نہیں کرنا بنتا, معطل کرنا نہیں بنتا. تو آپ کی بار انہوں نے اس سے اتفاق کیا. کیا لگتا ہے ابو بکر صاحب کیوں یہ یو ٹرن لیا؟ دیکھیں اس میں ہم اندازے تو قائم کر سکتے ہیں, 3-4 چیزیں اور بھی ایسی ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے جو آپ 51 مقدمات کی بات ہو رہی ہے, حماد اظہر صاحب بھی جو ہے آج منظر عام پہ آئے, انہیں آنا چاہیے. راہداری ضمانت ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اب میں ان تمام مقدمات کو فیس کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ہم نے راہداری ضمانتوں کے اوپر حسین نواز کا کیس بھی دیکھا, میاں نواز شریف صاحب کی بھی آمد 4 سال کے بعد دیکھی, اسحاق ڈار صاحب کی بھی دیکھی, تو ان کو بھی ویسا ہی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا. تو یہ اب کوئی اس طرح سے انہونی بات رہی نہیں ہے. یہ جو گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے, ان کے بھی وارنٹ جو ہے وہ معطل ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, سینیٹی نے پریویل کیا, وہ ایک چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو اس طرح تو کام ظاہر ہے نہیں چلنا. تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج 3-4-5 فیصلے فواد چودھری صاحب کی, میں ابو بکر صاحب بات آپ کاٹ رہا ہوں, ایک لائن آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے. اسد قیصر صاحب کی مجھے یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے گنڈا پور صاحب کو. کسی کی رائے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مختلف رائے ہوتی ہیں ایک ہی کیمپ میں. تحریک انصاف میں بھی بڑی ہاکش اپروچ بھی ہے, سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرنے کی اپروچ بھی ہے. 8 فروری کے بینڈیٹ کے بعد یہ اپروچ بھی زور پکڑ رہی ہے کہ ابھی اسی پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے. جبکہ ایک زمانے میں جب ان کے پاس 160 قومی اسمبلی کے ارکان تھے تو عمران خان صاحب گئے تھے اور اگلے دن دوپہر میں پارلیمنٹ چھوڑ کے آ گئے تھے. تو یہ ایک جماعت میں سچویشنل اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے مختلف اپروچ ہوتی ہیں. وہ کوئی لائبلٹی تو نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے اوپر نا. تو یہ تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہر سیاسی جماعت میں آپ 2 قدم آگے ہوتے ہیں, 2 قدم پیچھے کی پالیسی ہوتی ہے. ایک مفاہمت کی بات کر رہا ہوتا ہے, ایک ٹکراؤ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت عملی کا معاملہ ہوتا ہے. ابو بکر صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے جب ضمانت آپ کی منظور ہوگی. اسی طرح شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں. انہوں نے پھر وہی بات کی ہے جو پہلے بھی وہ اکثر کرتے ہیں کہ نون میں سے جو ہے وہ شین نکلے گی. تو ہائی کورٹ کے باہر بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا, سن کے پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پہ. حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے, ہماری خاموشی رنگ لائے گی.
اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دیانتداری سے یہ سمجھ رہے ہیں اس پاکستان کو آگے جانا چاہیے، غریب کی حالت بہت خراب ہے. میاں نواز شریف بھی خاموش ہیں، ان کی بھی پروموشن حل رہے گی. وہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی. نواز شریف کی سیاست میرے خیال میں اس جگہ رہ گئی ہے، اس جگہ چلی گئی ہے جہاں اب شہباز شریف کی سیاست ہے. اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سیاست شہباز شریف کی ہوگی، نواز شریف کی نہیں. نخیر صاحب جو بات انہوں نے کی اس کا بھی جواب چاہوں گی آج، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ نے بھی فیل کی ہوگی. آج بڑے لاغر سے اور تھکے سے محسوس ہو رہے تھے. وہ جو ان کے بات میں آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، تنتنا ہوتا ہے، ہاں جی، اور طنز بھی ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے جی. میرا خیال ہے کہ وہ موڈ میں نہیں ہے اس وقت. باقی نون میں سے شین نکال رہے ہیں ہم خود. مجھے لگتا ہے شیخ رشید صاحب کی شین نکل گئی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے انداز میں اب طنز جو ہے اس کو نکالیں. یہ عمر ان کی، اتنا عرصہ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، اتنی ان کی عمر ہو گئی ہے. میں ہر عید پہ سنتا تھا اس عید پہ قربانی ہوگی، اس عید پہ قربانی ہوگی. وہ قربانی والی عید تو آ جاتی تھی، وہ شیخ صاحب جس قربانی کا بتاتے تھے وہ نہیں آتی. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے نخیر صاحب وہ تو سمجھ میں آتی ہے. نون میں سے شین نکلے گی نہیں، کیسے نکلی مجھے بتائیں نا. کیا نواز شریف موجود نہیں ہے؟ اب جہاں پر ہونا چاہیے وہاں تو نہیں ہے نا. وہ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ آپ کو فکر ہے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے. ہمیں نہیں فکر، ان کے ووٹر کو فکر ہے. نہیں، ووٹر کو بھی فکر نہیں نا. آپ نے کیا ووٹر سے پوچھا جا کے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ نا کس ووٹر سے پوچھا بتائیں. نہیں دیکھیں نا، پی ٹی آئی بھی ہو نا، ووٹ آپ عمران خان کے نام پہ دیں اور بعد میں نظر یا پھر شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بن گئے. ووٹر جو ہے اس کو بھی فکر نہیں ہے. بالکل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ووٹر کو اطمینان ہے کہ یہ میاں صاحب کی یہ حکومت ہے. یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ووٹر کو فکر ہے. ابھی آپ سروے کر لیں ان کے کسی ووٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں رات کو نیند آتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ آگے سے کہے گا نہیں میں چونکہ میاں صاحب نواز شریف نہیں ہے. اتنا بڑا تو رسپانس نخیر صاحب خیر نہیں ہوتا نا، لیکن ووٹر تھوڑا مایوس تو ہوتا ہے. اس بات کو تو ایڈمٹ کریں نا. اگر یہ چیز نخیر صاحب ہم پی ٹی آئی پہ اپلائی کرتے ہیں، خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ اہل بھی ہیں، وہ بن بھی سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر بھی ہیں، ان کی جگہ پہ شاہ محمود قریشی کو یا پھر کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے وزیر اعظم. میں دیتا ہوں کہ ووٹر کی شدید خواہش تھی کہ میاں صاحب بنتے وزیر اعظم، ہم بھی یہی بات کریں لیکن وہ نہیں بن سکے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ووٹر تو یہ سوال پوچھتا ہوگا، ووٹر میں تو مایوسی پھیل گئی ہوگی، ختم ہو چکا. وہ ایک دن کے لیے ہوتا تھا. جب رزلٹ آ گئے نا پتہ چلا کہ پوری سیٹیں نہیں مل سکی، اتنی 2/3 اکثریت یا سادہ اکثریت نہیں مل سکی، بات ختم ہو گئی. اب یہ کہنا کہ جی وہ روز ووٹر یہی سوچتا ہوگا یہ کیوں. امید لگا کے انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ہوگا. کر رہی ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ کروں میں بھی تو آپ میری بات سن. نہیں، ووٹر کیا کرتا ہے؟ آپ اگر نون لیگ کی ووٹر ہوتی ہیں آپ دن رات یہی سوچتی رہتی ہیں. دیکھیں نا 16 ماہ شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے نا نخیر صاحب، ان کا رزلٹ ان کے سامنے ہے. تو وہ امید تو لگائے بیٹھے تھے نواز شریف صاحب سے نا. میری بات سنیں، جو کسی پارٹی کا ووٹر ہوتا ہے نا، کسی بھی پارٹی کا، پی ٹی آئی کے بھی جو ووٹر ہیں وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کو دیکھ کے شوق پورا کر لیتے ہیں. خان صاحب والا، اچھا خان صاحب سے انہیں جو محبت ہے وہ گنڈا پور کی شکل میں انہیں نظر آ جاتی ہے. میں وزیر اعلیٰ، میری بات سنیے نخیر صاحب، نہیں آتی. نواز شریف صاحب واپس آئے تو ہی ووٹ ملا نا. اگر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے رہتے تو کیا یہ جو اب ووٹر کی تعداد ہے جو ووٹس ملے وہ ملتے؟ ایسا ہی ہوا ہے جب تک بیٹھے نہیں. سنیں نا، اب مجھ سے پوچھا یا ان سے پوچھا ہے؟ وہ جواب وہ دے رہے ہیں نا. میں یہ بتا رہا ہوں یہ یقیناً اگر وہ لندن میں رہتے تو وہ اس طرح پارٹی کو منظم نہ کر پاتے. ووٹ بینک ان کا بہت زیادہ متاثر ہو جانا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور ملک کے حلقے تو یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو جلد واپس آ جانا چاہیے. ہم نے تو یہ سنتے سنتے ایک عرصہ بیت گیا نا کہ یہ آ رہے ہیں میاں صاحب. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ میاں صاحب نے اگر اپنی پارٹی کو جتوانا ہے تو ان کو پہلے واپس آنا پڑے گا. برا مان جاتے ہیں آپ. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ووٹر نا امید ہوا، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ رات کو سوتا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا اس نا امیدی کی مدت جو تھی وہ ہم سب نا امید ہیں. وہ اس کی مدت جو تھی وہ 2-3 دن ہوتی ہے. نہیں مجھے جب دیکھیں نا ایک وقت اختلاف کا حق تو دینا. سنیں نا، اب سن تو لے. اختلاف کا حق محض نہیں کہنا نہیں ہوتا. اختلاف کے حق میں نہیں کے بعد کوئی دلیل بھی سن لینا. جب میاں صاحب نے تقریر کر دی کہ ہم ورکروں کو حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا جی ہم مطلوبہ تعداد میں سیٹیں نہیں لے سکے، تو اس دن ووٹر نا امید تھا، مایوس تھا. یہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور بات ہو گئی نا. اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا آج تک ووٹر مایوس ہوگا، یہ بات غلط ہے. یہ پتا ہے کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. ابوبکر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شیخ رشید نے جو بات کی وہ کہہ رہے ہیں میں آج بھی اسی بات پہ جو ہے وہ قائم ہوں.
देखिए शेख रशीद साहब का जो मामला है ना, अब मेरा ख्याल है ये उनका स्टाइल है, उनकी पॉलिटिक्स है, हमेशा वो कुर्बानी की बात करते हैं, इस तरह के ज़ुबानी फिक्रे देते हैं। वो बारहा कह चुके हैं कि नून में शीन में से नून निकल जाएगी या नून में से शीन निकल जाएगी। ये इस तरह की जो ये प्रैक्टिकली तो ऐसी बातें हमें अब तक होती हुई नजर नहीं आई। वैसे नून में शीन इन हो गई है अगर हम ये उनकी बात को लेकिन यार क्या अच्छा जुमला कहा आपने, वाह वाह वाह, मेरा माशाल्लाह। लेकिन बात ये मेरी अच्छी है लाइन अच्छी गई है कि मियां साहब जिस पेडिस्टल के और जिस तरह के मामलात में आए थे, जिस तरह के इश्तिहारात लगे थे, वैसे तो नताइज 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आ नहीं सके। तो जाहिर है ऑप्टिक्स फिर मैटर करते हैं जब आप 3, 4, 5 महीने एक लीडर को उस पोजीशन में देखते नहीं हैं, जिसका आपने बहरहाल एक ज़हन अवाम ने भी बना रखा होता है, पार्टी वर्कर्स का भी होता है। और मियां साहब का सच्ची बात है लीडरशिप का स्टेचर भी ऐसा है कि वो जहां हूं तो जाहिर है फिर वही मरकज निगाह होते हैं। कोई भी लीडर हो, जरदारी साहब हो पीपल्स पार्टी के करिश्मा है हर पार्टी, इमरान खान साहब हो तो वो एक अपनी जमात के मामलात में लीडरशिप का बहरहाल एक मैटर करती है, अगर वो फैसले कर रही हो और नजर आ रही हो तो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, ऑलरेडी जिस तरह से वो मुफाहमत की बात करते हैं, या मैं उस तरह से कहना तो नहीं चाहता टीवी चैनल पे बैठ के कि जिस तरह उनके राब्ते रहते हैं बिहाइंड द सीन कुछ ताकतों से, कुछ लोगों से, तो उनका एक जमहूरी रहनुमा के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर वो एक इम्पैक्ट कैरी नहीं करते। अमूमन भी जब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, तो वो जो एक लीडरशिप की एक ग्रिप होती है ना गुफ्तगू करते हुए, जो कौम को जोड़ के रखते हैं, जो आपको मजबूर करती है जिसकी गुफ्तगू कि आप आधा घंटा 15 मिनट टीवी ट्यून करके रखें, आपका लीडर बात कर रहे हैं, इवन आपके मुखालिफिन भी आपको सुनते हैं कि मियां नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, जरदारी साहब बात कर रहे हैं, इमरान खान बात कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। और फिर सिर्फ एक मिनट उसके बाद ये है कि जो क्राइसिस है ना अब गवर्नेंस का, अब आपने देखा है जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, अब देखा जिस तरह 10 रुपए अब पेट्रोल में बढ़ गए हैं, तो ये एक और लगेज है जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने उठाना है। मियां साहब उस तरह से नजर नहीं आते सियासी मंजरनामे पे, हैं पाकिस्तान में, हुकूमत उनकी जमात की है, वो मुशावरत भी देते हैं मॉडल टाउन में, तो आप उनको बैठने नहीं देते हैं और फिर कहते हैं वो मंजरियात पर नजर नहीं आते, कहां नजर आए वो एज ए पार्टी लीडर, तो उन्हें वहां बैठ रहे हैं ना अपने पार्टी के दफ्तर में, अपने घर में उन्हें मुशावरत देनी है, ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल बात थी, वो बैठ रहे होंगे, मुशावरत भी दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहरहाल आपको नजर आना पड़ता है, आप नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, तो ही लोग कहते हैं कि शायद कोई आप काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं बात करना नुकेश चाहता साहब, हूं, मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा नुकेश साहब, आप अबू बकर साहब का भी जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं ना कि मुशावरत, आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी एक मुशावरत ऑब्वियसली वो देते होंगे, अपने ऑफिस में बैठ के दें या घर में दें, वो मुशावरत ये दे रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देना है, महंगाई कम करनी है, कीमतें कम करनी है, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और IMF का वो शेल्टर ले रहे हैं, तो ये कैसी मुशावरत है नुकेश साहब? ये ऐसी मुशावरत है, सुमेरा पहले इस बात का जवाब ले लें कि हम घरों में बैठ के कहते हैं कि हमें अपने घर में ना बचत करनी है, हमें कुछ अखराजात कम करने हैं, लेकिन अखराजात हमारी तवक्को से बढ़ के हो जाते हैं। हमें बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देना होती है, हमें बिजली के बिल भी देने होते हैं, तमाम कोशिश के बावजूद हम बचत कर नहीं पाते। उसमें कतई इस बात का अमल दखल नहीं कि हम क्या बचत करना चाहते थे या नहीं, ठीक है, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हमसे बचत हो नहीं पा रही होती और इस बात का हमें दुख होता है। तो मियां साहब भी जो इजहार कर रहे हैं वो हर पाकिस्तानी की तरह उसी तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम समझती है इस बात को, ना समझते हो ना, मेरा आप समझ रही हैं मेरी बात, मैं तो समझ, बस फिर सुनती जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हर कोई फील कर रहा है ना, खा वो किसी ऐसी सीट पे बैठे हैं इसीलिए कि रिलीफ मिलेगा, सुने ना, बात समझाने के लिए थोड़ी है। जी, बात इसी, मैं सुमेरा आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने बात के अंदर भी एक बात लगा दी है ना, आप सुन लें। इस बात का हमें भी पता है कि जिस किस्म के हालात में से पाकिस्तान गुजर रहा है, इनमें ये मुश्किल फैसले करने होंगे। मुश्किल फैसले बाज आसानियों के लिए किए जाते हैं, इंजेक्शन आपको तकलीफ देता है, बाज दर्दों से राहत के लिए। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं आपको, ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ अवाम पे नहीं पड़ना चाहिए दबाव, लेकिन इसके अलावा क्या सूरत है ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। कहीं पे कोई अगर रिलीफ किसी अशराफिया की शर्त पे मिल सकता है किसी गरीब को रिलीफ, तो वो जरूर देना चाहिए। नंबर 2, अभी अबू बकर साहब ने बात की कि जरदारी साहब जो है उनमें वो करिश्मा नहीं है जो नवाज शरीफ और बानी PTI में है। मैंने तो नहीं कहा, आपने कुछ ऐसी बात की जो कि बातें सुनने को दिल करता है। मैंने कहा कि तमाम जो पार्टी लीडरशिप है, लोग बहरहाल उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। वो मुझे, मैंने कहा मियां शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में वो एक नजर नहीं आता, जो जरदारी साहब की शख्सियत में, मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत, इमरान खान की शख्सियत, मैंने ये अर्ज किया। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको गलत समझा। मेरा ख्याल है जी कि ये भी आप जो कह रहे हैं ना,
جو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ عام طور پہ کہتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ گلی باتی ہوتے ہیں. پنجابی کا لفظ ہے گلی باتی کہ انہوں نے بس باتیں کرنی ہیں, سہانے خواب دکھانے ہیں, آپ کو سبز باغ دکھانے ہیں اور اسی پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. شہباز شریف عموماً جو ہے نا سبز باغ دکھانے والے ہیں نہیں, وہ عملی کام کرنے والے بندے ہیں, بھاگ دوڑ کرنے والے, تیز تیز بات کرنے والے اور جلدی جذباتی ہو جانے والے اور عملی کام کر کے دکھانے والے. ایسا بندہ ہمیں, چونکہ ہماری نیچر ہے نا جی, ہمیں سلطان رائے کی بڑک زیادہ پسند آتی تھی, تو ہمیں باتیں کرنے والا لیڈر چاہیے. تو ہمیں کام کرنے والا اس کی سمجھ کافی دیر بعد آتی ہے کہ یار یہ بھی. تو شہباز شریف صاحب کام کرنے والے بندے. نخیل صاحب ایک اور بھی شخصیت تھے جو باتیں نہیں کرتے تھے لیکن وہ کام بھی نہیں کرتے تھے. وہ کون؟ عثمان بزدار صاحب. وہ تو ہمارے پیارے وزیر اعلیٰ تھے, ان پہ تو کوئی بات نہ کر. وہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا میلا پالا بچہ, وہ تو ہمارے پالے بچے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کا قصور نہیں, ان کا والدین نے کچھ اور نام ان کا کچھ اور رکھا ہوا تھا تو آج قرہ فال کسی اور کے نام کا نکلا. جی ابو بکر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور عوام کو جو ایک لالی پاپ دیا گیا تھا, میں تمام پارٹیز کی بات کرتی ہوں, جب بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے وہ عوام کو یہی کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ریلیف لے کے آئیں گے, مہنگائی کم کریں گے, پیٹرول کی پرائسز کم کریں گے, میڈیسن کی پرائسز کم کریں گے, اشیاء خورنوش کی پرائسز کم کریں گے. جو بھی گورنمنٹ آ جائے, گورننس کا یہی حال ہے جو اس وقت ہو رہا ہے IMF کا شیلٹر لے کے. ایسا ہی ہے سمیرا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں نا اصل میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حقیقی ایشوز کے اوپر اور ریشنل پوائنٹ آف ویو سے پالیٹکس کرتی نہیں ہیں. ان سب کا جو منشور ہوتا ہے وہ بہت خاصا ویک ہوتا ہے. جتنا ہوتا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار کی اپنی ریالٹیز, اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. جب آپ اسلام آباد میں آپ کرسی اقتدار پہ آتے ہیں تو آپ کو پھر بہت سارے ایسے معاملات سے نمٹنا پڑتا ہے جن کے بارے میں یا تو آپ عوام کو بتانا نہیں چاہتے پہلے, یا وہ منشور کا حصہ نہیں ہوتے, اور پھر معاملات جوں کہ توں بلکہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے, میں تمام سیاسی جماعتوں کے متعلق یہ دکھ سے بات کروں گا کہ یہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, انرجی پرائسز بڑھتی ہیں, گیس وغیرہ کی, تو پھر ہم ایک اپنا بیان داغ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ چور اور لٹیرے حکمران ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اس طرح کے مسائل ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو رائٹ ڈائریکشن میں قدم اٹھائے, اصلاحات بڑی نافذ کرے, اور پاکستان کا یہ جو ڈیٹ ہے جو مختلف شعبہ جات میں جا رہا ہے, پبلک انٹرپرائزز ہماری جو ہے وہ اکنامکلی بلیڈ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارا ٹیکس نیٹ کم ہے جو آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, ان پہ ہم نہیں جاتے. بالکل. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک جملہ دے دیں, جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو یہ ریاست پال ہی رہی ہے پبلک ایکسچیکر کے اوپر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں گا, اس ملک کا جو ٹیچر ہے اس کی سب سے کم تنخواہ ہے, وہ اپنے لیے کنونس کا خود بندوبست کرتا ہے, اس کا پیٹرول اپنا ہے, اس کا گھر اپنا ہے, اس کی بجلی اپنی ہے, وہ اس کے پیسے پے کر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں جو زیادہ بڑی جاب پہ چلا جائے گا اس کے لیے اتنی زیادہ مراعات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب تک آپ اپنے مراعات یافتہ طبقے کے اوپر کٹ نہیں لگائیں گے بات نہیں بنے گی. چلیں, خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا نہیں بلکہ ہو چکا ہے. وزیر دفاع ہیں آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں, اور کیا جملہ سے نہیں کہا انہوں نے. چلیں ان کا سورس سن لیتے ہیں, سورس سن کے واپس آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو ٹیکس ہی نہیں دیتا, مثلا یہ ریٹیلر ہمارا جو ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے, ہول سیلر ٹیکس نہیں دیتے, ایک طبقے کے اوپر بہت زیادہ دیر نہیں ڈالتا, دیوالیہ ہو جائے گا ملک. بلکہ میں سمجھتا ہوں دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس وقت سیاست کھیل رہے ہیں. سیاستدان جو ہے وہ تو سیاست میں بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہے ججز جو ہیں, جوڈیشری جو ہے ہماری, وہ سیاست میں اس وقت. نخیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا. آپ کو یاد ہوگا, میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی. آپ نے بڑی دفعہ اس پروگرام میں بیٹھ کے کہا, بانی پی ٹی آئی کا نام لے کے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ. اور ان کو کیا پتا دیوالیہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ان کو بھی تو پتا ہے دیوالیہ ہونا کیا ہوتا ہے. کیا واقعی دیوالیہ ہو چکے ہیں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے؟ بات سنیں, ہم تو بے شمار معاملات میں دیوالیہ ہو چکے ہیں. اخلاقیات کا دیوالیہ نکل چکا ہے ہماری. سنیں نا, یہ انہوں نے کہا کہ محاورہ, مجھے ان کی بات کا جواب دے دیجئے, انہوں نے بڑی سخت بات. مجھے اگر آپ نے
अपनी बात मुझे कहनी है, मैं वो दोहरा जी, देता जी, हूँ। जी, जी, ये उन्होंने जी, मुहावरतन कहा, चलो, चलो। ये मेरा जवाब है। कैसे मुहावरतन नुखैर साहब? अब फिर आप पूछ मुहावरतन है ना, जैसे मैं कहूँ किसी ने रो रो के आसमान सर पे उठा लिया तो आसमान वो नुखैर साहब, उसने वो सर पे वज़ीर आसमान दिफा है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो मुहावरतन कहेंगे, ओ, पाकिस्तान मुहावरतन दिवालिया हो नहीं होता। चुका। आप मुहावरतन ना समझ सके तो अलग बात है। ये वो तो कह रहे हैं मैं हमें- समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो ओहो, चुका है। दिवालिया होने के करीब है, यानी मैं तो समझता हूँ दिवालिया हो चुका है, बल्कि लगा कर उन्होंने कहा, और मैं तो समझता हूँ। तो इसका मतलब है उन्होंने स्टैंप कर ओहो, दिया। स्टैंप कैसे कर दिया जी, उन्होंने, जी, कमाल कर रहे हैं। अबू बकर साहब, आप क्या स्टैंप- कहना टाइम कम है, बस One इतनी line इजाजत सर। दें। ये गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स हैं। आजकल वो ट्वीट्स ऐसे ही करते हैं, ख्वाजा साहब मैं देखता हूँ वो इस वक्त इक्तदार में हैं, उन्होंने कुछ करना है, चैलेंजेस इतने बड़े हैं, उन्हें अंदाजे कायम करने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, महंगाई तो हो रही है और अवाम को भी पता है कि IMF की तलवार लटक रही है इस वक्त, महंगाई करना पड़ रही है इस वक्त हुकूमत को, लेकिन एक तसल्ली के बोल तो देना, उनको डराएं तो ना इस तरह के। अगर आप जुमले भी बोल रहे हैं, मुहावरे भी बोल रहे हैं। नुखैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।